बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 19 जून है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की बहन अलीमा खान के 7 मुतालबात, तहरीक इंसाफ ने इन मुतालबात के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की और बजट को क्यों पास करवाया गया। इमरान खान माजी में क्या कहते रहे, ये बजट पास करवाना क्यों ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी नहीं था। दोस्तों, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और मुश्ताक गनी साहब ने तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक लाएमल तैयार किया खान साहब की रिहाई को लेकर, और ये 35-25 जितने भी लोग हैं इनकी हिकमत अमली क्या है, और सोशल मीडिया पर बजट के मामले के ऊपर इस वक्त क्या बहस हो रही है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा अपनी कुर्सी से उठकर अचकज़ई साहब के पास क्यों गए, और क्या हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, या ये वही खेल है जो बिलावल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें शुरू करके इस खेल का आगाज़ किया, और हुकूमत ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, और ये पैगाम क्या इस्टेब्लिशमेंट को है, और ये सारे मिलकर इमरान खान के नाम के ऊपर क्या सियासत कर रहे हैं, और सब एक दूसरे को क्या इमरान खान के नाम के ऊपर डरा रहे हैं। दोस्तों, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, ब्रिटिश राज बिल आ गया। ये ब्रिटिश राज बिल क्या था ये भी आपको बताएंगे। और 25 करोड़ घरों पर कब्जा, ये खबर इससे पहले भी आपके साथ शेयर की, लेकिन इसमें कुछ मजीद चीज़ें हैं। यानी आपका घर अब आपका नहीं, वो सरकार का है। इससे क्या मुराद है ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो अपडेट्स हैं, स्विट्ज़रलैंड का दौरा क्यों मनसूख हुआ, पहले शहबाज, फिर उसके बाद जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप साहब, बाकर कालीबाफ और तमाम कायदीन ने स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना पसंद नहीं किया। और दूसरी तरफ जो लोग पहुंचे, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर पैसे से वहां पे पहुंचे हैं, ये अपने ज़ाती खर्च पे नहीं पहुंचे, हुकूमत पाकिस्तान इनको लेकर गई। और कौन कौन से सहाफ़ी गए स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से इस वक्त क्या याशियाँ चल रही हैं, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले बात करेंगे बजट की, और अलीमा खान की डिमांड्स क्या थी। अलीमा खान ने पाकिस्तान की हुकूमत से या पाकिस्तान में इस निज़ाम को चलाने वालों से कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, अपने भाई से सिर्फ मुलाकात मांगी जा रही है। इससे पहले खान साहब की रिहाई की बात ज़रूर की जाती थी, लेकिन अब तो रिहाई की कोई बात भी नहीं करता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे भाई से मुलाकात करवा दो। इमरान खान की सेहत के लिए जो कंसर्न है हमारा, इसको एड्रेस किया जाए, उन्हें उनकी मर्ज़ी का इलाज दिया जाए, उन्हें अल-शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, और उनकी आँख का इलाज जो पिछले 8 माह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस की बुनियाद के ऊपर ये तमाम मुतालबात किए जाते हैं। ये किसी एक बहन का सवाल, किसी ख़ानदान के फ़र्द का सवाल, ये एक फ़ितरी सवाल है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, इसके अंदर कोई कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश नहीं है, इसमें कोई हुकूमत लेने का जज्बा नहीं है, और इसमें कहीं पर भी आपको वज़ीर-ए-आला बनने का कोई ख्वाब भी नज़र नहीं आएगा। और ना ही किसी को पार्टी की क़यादत का शौक़ है, किसी ने चेयरमैन नहीं बनना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 बरसों में हमें कोई भी बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई। दोस्तों, जिस तरह वक्त गुजर रहा है, इमरान खान की सज़ा बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें कम हो रही हैं। कायदीन आपको अपनी दुकान खोलकर अपनी दुकान चलाते हुए नज़र आएंगे। कोई बजट पास करवा रहा है, किसी को सिस्टम को साथ लेकर चलना है, किसी को अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठना था, लेकिन इमरान खान का कोई नहीं सोच रहा। अलीमा खान बार बार तहरीक इंसाफ के कायदीन से जो सवाल करती हैं ना, उल्टा इन लोगों ने अलीमा खान और बाकी बहनों को कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर दिया है। और कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जाती है? 7 मुतालबात हैं, बजट उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी था। अलीमा खान ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर तुमने ये बजट पास करवाया तो तुम पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव कैसे बढ़ाओगे। देखें, कुछ लोग कुछ दो की बात होती है ना। गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक इंतखाबात के नताइज हतमी नहीं किए गए, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी से उठकर 2 मरतबा गए अचकज़ई से हाथ मिलाने के लिए, ताकि ये पैगाम किसी और को दिया जाए कि अगर तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ कर सकते हो फ्लोर ऑफ द हाउस और जीबी के अंदर,
آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے حکومت بنانے کے لیے، تو بھائی یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کام ہمیں بھی آتا ہے، ہم پرانے کھلاڑی ہیں اور تم سے اچھے کھلاڑی ہیں۔ عمران خان کے نام کے اوپر اس وقت حکومت اور باقی لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک کام تھا بجٹ کے ذریعے عمران خان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے دباؤ بڑھانا تھا، اب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ جب ان لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب پریشر بہت تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی کس کا پریشر؟ پاکستان کی عوام کا تو پریشر آپ سسٹین نہیں کر سکے۔ پاکستان کی عوام کا پریشر نہ ہی آپ اسے خاطر میں لے کر آتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے۔ اب یہ جو 7 مطالبات ہیں غور سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ عمران خان کی بہن، یہ عمران خان کی بہن نہیں بول رہی، یہ عمران خان بول رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے قائدین سے سوال کر رہا ہے۔ سنیں پہلا مطالبہ، کوئی اضافی بجٹ دستیاب نہیں ہوگا، یہ انہوں نے ٹویٹ کے اندر لکھا۔ گزشتہ روز ہماری فیملی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا کے وزراء سے ملاقات ہوئی، جس میں عمران خان کے تمام قانونی اور آئینی جیل حقوق کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزراء نے ہمیں اس پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا، اضافی بجٹ دستیاب نہیں ہوگا۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ ہدایت دی کہ تمام دستیاب وسائل خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کی جانب سے طلب کیے گئے 175 ارب روپے کی منتقلی کے لیے کسی بھی معاہدے پر اس وقت تک دستخط نہیں کرے گی جب تک درج ذیل مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ دیکھیں یہ مطالبہ تو سندھ کے ساتھ بھی ہے نا، سندھ بھی اس کے اوپر کرے گا، پنجاب میں تو خیر ان کی حکومت ہے اور بلوچستان کے اندر بھی حالات ان کے لیے آسان ہوں گے، لیکن یہ مطالبہ باقی حکومتوں سے بھی ہے، صرف آپ سے مطالبہ نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا کو ضم شدہ یعنی سابقہ فاٹا کے لیے موجودہ مالی سال کا مکمل حصہ فراہم کیا جائے، جو تقریباً 300 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ فنڈز ان علاقوں کی معاشی ترقی اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ عمران خان کے تمام قانونی اور آئینی حقوق کی مکمل بحالی تک کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے، جس میں شامل ہے، سنتے جائیں، عمران خان کو فوری شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا مکمل طبی معائنہ، تشخیص اور علاج ممکن بنایا جا سکے، عمران خان کی گزشتہ 8 ماہ سے جاری تنہائی اور علیحدہ قید کا فوری خاتمہ، ہفتہ وار ملاقاتوں کا حق بحال کیا جائے، جس کے تحت 6 اہل خانہ اور 6 وکلاء اور 6 سیاسی ساتھی ان سے ملاقات کر سکیں، ان کے بیٹوں کی ہفتہ وار ٹیلی فون کے اوپر جو رابطہ ہے ان کا بحال کروایا جائے۔ آپ نا ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں، جب یہ بیٹوں کی بات آتی ہے نا، میں تھوڑا سا یہ نا یہاں پہ جا کے بات لگتی ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں، آپ اپنی اولاد سے ایک دن دور رہ کر دیکھیں، ایک دن، یہ کرب کیا ہے میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ کے بچے تصویروں میں بڑے ہوتے ہیں نا، اور آپ انہیں کئی سالوں کے بعد جا کر دیکھیں اور وہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر عمران خان کو کچھ معلوم نہیں۔ دوستو یہ جو جن کے اوپر ویسٹرن ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تو رہے جی باہر، آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا، ان کے جذبات نہیں ہوتے، ان کی اولادیں نہیں ہوتی؟ کیا انہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولادوں سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہاں پہ ملنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے ہماری ٹیلی فون کے اوپر ہی بات کروا دو، لیکن یہ ملاقات جان بوجھ کر نہیں کروائی جاتی۔ میں تو بعض دفعہ نا یہ سوچتا ہوں کہ کل کو جب ان لوگوں کے اوپر یہ وقت آئے گا، اور یہ وقت آئے گا، عمران خان کی حکومت آئے نہ آئے، لیکن ان کے اوپر یہ وقت ضرور آنا ہے۔ ان لوگوں کو یہ وقت جو ہے وہ یاد کروایا جائے گا کہ جب انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کی ملاقاتیں روکی تو پھر کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائے گا۔ جتنا مرضی آپ لفافوں کو ایکٹیو کریں، وہ کبھی بھی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اگر اٹھائیں گے تو وہ اتنی پائیدار آواز نہیں ہوگی، لوگ آپ کو ساتھ ہی آئینہ دکھائیں گے کہ آپ نے عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا۔ کتابوں، اخبارات اور دیگر مطالعے کے مواد تک ان کی رسائی فوری بحال کی جائے۔ یہ بنیادی قانونی اور انسانی حقوق ہیں جن کا احترام کیا جانا چاہیے اور جنہیں مزید تاخیر کے بغیر بحال کیا جانا ضروری ہے۔ دوستو اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے علیمہ خان کا یہ مطالبہ تھا کہ اسے پاس نہ کروائیں، اور آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں جب وزراء سے ان کی بات ہوئی، گارنٹیز دی گئی، اور پھر مطالبات کے ساتھ انہوں نے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ تسلیم کر لیا۔ اور دوستو خیبر پختونخوا کابینہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ خوشحال خیبر پختونخوا کے نام سے بجٹ 26-27 منظور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی آئندہ سالانہ بجٹ خود پیش کریں گے،
اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق صرف ارکان کاروائی میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. تو مزمل اسلم صاحب جو ہیں کیونکہ وہ رکن صوبائی اسمبلی نہیں ہیں تو وہ یہ بجٹ پیش نہیں کریں گے. صوبائی کابینہ نے 48 ارب روپے خسارے پر مشتمل بجٹ منظور کر لیا. بجٹ کا مجموعی حجم 1.52 ٹریلین روپے مقرر کیا گیا ہے. بجٹ میں 902 ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے. ٹیکسز میں رد و بدل، بعض اقسام کے ٹیکسز ختم کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر کا موقف یہ ہے کہ بجٹ پاس کرنا صوبے کا ذاتی مسئلہ ہے. بجٹ کی منظوری سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں. بجٹ ہم وفاق کے کہنے پر پاس نہیں کر رہے. بجٹ پاس کرنا آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہوگا. علی امین گنڈا پور سمیت تمام ارکان آج اجلاس میں شرکت کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو حلف آپ نے لیا عمران خان کی رہائی کے لیے اور جس مینڈیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، یہ اس مینڈیٹ کا بھی تقاضا ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اتنی ہی پنکچولیٹی کے ساتھ بجٹ جس آپ نے پاس کروایا اسی طرح آپ قراردادیں پاس کریں، آپ لوگوں کو نکالیں. آپ اڈیالہ کے باہر، میں نے اس سے پہلے بھی ایک سجیشن یہ دی تھی کہ اس بجٹ کو اٹھا کر نہ اڈیالہ لے جاؤ اور اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور بجٹ پاس کرو اور تمام ارکان اسمبلی کو وہاں لے کر جاؤ اور قوم کے سامنے، تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بجٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ مینڈیٹ ہے، ہم اسی کے سامنے یہ بجٹ کو پیش کریں گے اور اسی جگہ پر جہاں پہ اسے قید رکھا ہوا ہے. دوستو مشتاق غنی صاحب کی گفتگو اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہم خیال ساتھیوں کا آج اجلاس ہے. اجلاس میں بجٹ سے متعلق اپنی حکمت عملی طے کریں گے. وزیر اعلیٰ نے خود کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات سے پہلے بجٹ پیش نہیں کریں گے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے ہی فیصلے کی نفی کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش کیا گیا تو وفاق پر پریشر کیسے پڑے گا؟ عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے بالکل پریشر نہیں ڈالا جا رہا. ہمارے 35 ساتھی آج مشاورت کے بعد بجٹ سے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے. لیٹس سی کہ ہوتا کیا جی، یہ بجٹ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کم از کم پاکستان کے سوال کر سکتا تھا کہ ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان پابندیوں کو ہٹاؤ. مطالبہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ آپ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی F-16 کا معاملہ بہت سالوں سے پینڈنگ ہے، بینظیر کے ٹائم سے، اور پھر جو F-16 ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھارت کے خلاف بھی استعمال کریں. ان کے پرزے دے دو خدا کے لیے. F-16 تو تم نے دے دیا لیکن اس کے پرزے جو خراب ہو گئے وہ تم رکھ کے بیٹھے ہو. یہی وہ معاملہ تھا جس کو سولو کرنے کے لیے عمران خان رشیا گئے تاکہ یار ہمارے پاس آپشن ہو، لیکن آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا. چلیں چھوڑ دیں اس کو. امریکہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ان کی مجبوریاں ہوں گی، وہ نہیں کرنا چاہتے. آپ کم از کم یہ سوال کر سکتے تھے کہ پاکستان کو IMF کے ساتھ جو ڈیل اس وقت آفر کی گئی اس میں کوئی ریلیکسیشن ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک پوری کی پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور جن ملکوں کے اندر آپ اپنی فوجیں اتارنا نہیں چاہتے یا جہاں فوج اتار کر آپ کو آپ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اکنامک ہٹمنز بھیج دیتے ہیں IMF کے ذریعے، دیگر اداروں کے ذریعے، اور وہ جا کر اس ملک کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. دیکھیں آج ایران کیا کہہ رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے 300 ارب ڈالر جو ہیں ہمارے حوالے کرو. یہی کہہ رہا ہے نا. امریکہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے. تو جنگ کس بات کی ہے؟ پیسے کی، ڈالرز کی، سرمایہ کاری کی، معیشت کی. یہی جنگ ہے نا. آپ نے ایران کو ختم کر دیا، ایران پھر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے کچھ ایسا نہیں کیا. اور آپ کی مثال بالکل ایک اس شخص جیسی ہے. دفتر میں آپ نے اکثر ایسے کریکٹرز دیکھے ہوں گے، وہ صاحب کی نا تعریفیں کرتے رہتے ہیں. سر تسی سونے بہت لا کر ہو. اچھا سر تو ڈائی کیا کمال ہے، بہت زبردست. آپ کا سر سوٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ یہ تعریفیں کر کر کے نا وہ اسی طرح سے نوکری کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طرح سے اپنا نا وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ یار سانو اسی کیونکہ تعریف کر رہے ہیں. اچھا سر یہ آپ کے لیے میں کچھ تحفہ لے کر آیا. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے بھی یہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ آپ بولتے بہت اچھا ہیں، آپ نے امن کی بات کی، آپ پوری مسلم دنیا کا فخر ہیں. اور بھائی مسلم دنیا مسلمانوں کو مار رہا ہے. پیٹ ہیگسن کہتا ہے کافر. اس نے یہاں پہ اپنے ایک ٹیٹو بنایا ہوا ہے اور ہم ان کی طرفداری کر رہے ہیں. میڈ ان USA بامز جب فلسطینیوں پر جا کر گرتے ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب کو تعریف کرنی چاہیے؟ چلیں آپ کی سفارتی اور قومی مجبوریاں ہوں گی، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے تو کچھ مانگ لیتے. کم از کم یہ قرضے جو IMF ہمارے اوپر تلوار لٹکا کر کھڑا ہوا ہے، ان سے پوچھتے کہ یہ جو قرضے بڑھ رہے ہیں اس پہ کوئی راستہ نکالا جائے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. آپ کم از کم یہ کام کر سکتے تھے کہ جو ایران کے ساتھ 300 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا نا، میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے ٹریڈ کریں گے، ہمیں اجازت دے دی جائے اور آپ ہمیں بھی اس 300 ارب ڈالر کے اس پلان کے اندر شامل کریں. کہ یہ کیسے پورا کریں گے؟ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت کی بنیاد پہ مڈل ایسٹ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، ان سے تجارت کرو بھئی، ہمارے پاس نہ ہو، ہم تمہیں $1 جو ہے $1 نہیں تمہیں دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی انٹری ہوتی، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ لگا ہے، بارڈر کھول دو، تجارت شروع کر دو.
اور وہ چیزیں جو وہ یو ای سے یا آس پاس لوگوں سے لے رہے تھے، یو ای کے ساتھ دیکھیں ان کی لڑائی ہے، لیکن معاہدے اور جو ٹریڈ ہے سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان بھی کر سکتا ہے نا کہ ہم سستا تیل ان سے لیں گے، آپ کی عوام کو فائدہ ہوتا، لیکن ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ امریکہ کے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمیں ان کرسیوں سے اٹھا دیا جائے گا. دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کی جو بار بار تعریف ہو رہی تھی، یہ تعریف بھی کسی کو پسند نہیں آئی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے شہباز شریف کی تعریف شروع ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں قومی مفاد، قومی یکجہتی. دوستو ایک کتاب ہے The New Confession of Economic Hitmen, How America Really Took Over the World. جان پرکنس کی یہ کتاب ہے. آپ اس کتاب کو جا کر ضرور پڑھیے گا. It tells you a history, an account, a personal account of a hitman, کہ وہ دنیا میں حکومتوں کو کس طرح گراتا رہا، اور یہ پوری ایک ہسٹری ہے. It's a wonderful book. اسے جا کر پڑھیے گا. اس کے کنفیشنز ہیں، اس نے کیا کیا کچھ کیا، کہاں کہاں پہ. پمپنگ اینڈ فائنینسنگ اسامہ بن لادن، اس کا ایک چیپٹر ہے. اسے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسامہ بن لادن کو کیسے بنایا گیا. آئی ٹیک اے برائب، یہ بھی ایک اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کو بھی پڑھیں. اٹس ریئلی انٹرسٹنگ. اور کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی لگے گا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. یہ لوگوں کی آبویسلی ایک پوری یادداشت ہے، اٹس اے میموائر. آپ اسے جا کر دیکھیے گا. اب آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی کہ اکنامک ہٹمنز ہوتے کیا ہیں. یہ ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسے ٹوماہاک میزائل کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے تباہی کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے تباہی کے اثرات آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں، اور حکومت اس کے اوپر اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے کہ نہیں ہم اکانومی کو ٹھیک کریں، قومی مفاد، جی آؤ مساق معیشت کرتے ہیں. اور دوستو اجلاس کے دوران قومی اسمبلی کے وزیراعظم شہباز شریف 2 مرتبہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے لیے ان کی نشست پر گئے. پہلی مرتبہ وزیراعظم اکیلے تھے، پھر وزیر خزانہ کو بلا کر اپوزیشن لیڈر کے پاس پہنچے. اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف رانا ثناء اللہ بھی الگ سے مشاورت کے لیے نشست پر آ گئے. شہباز شریف محمود خان اچکزئی سے گفتگو کے بعد قومی اسمبلی اجلاس سے روانہ ہو گئے، اور ان کے جانے کے بعد محمود اچکزئی، رانا ثناء، خواجہ آصف سے مشاورت کے بعد سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سے مشاورت کے لیے ان کی نشست پر پہنچے. اور اسی دوران اسد کیسر کی رانا تنویر سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے آج کام کیا. آئی تھنک کہ یہ صرف ایک پیغام تھا، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ راستہ نکل رہا ہے، راستہ کوئی نہیں نکل رہا. اگر راستہ نکل رہا ہوتا تو عمران خان کی ملاقات کروا دی جاتی اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا جاتا، لیکن کچھ ایسا نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف حکومت اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ڈرا رہی ہے، پیپلز پارٹی دونوں کو ڈرا رہی ہے. یہ سارے مل کر ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں. لیکن دوستو اس پورے کھیل کے اندر پاکستان کی عوام کا تڑا انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور آنے والے کچھ دن جو ہیں آپ مزید تیز دیکھیں گے اس محاذ پر، کیونکہ عمران خان کے نام کو یہ مزید استعمال کریں گے. اور جو اس وقت مشکل نظر آپ کو آ رہی ہے نا شہباز شریف کے حوالے سے، وہ عمران خان کی جو حیثیت ہے اس قومی سیاست کے اندر اسے استعمال کریں گے. پیپلز پارٹی والے بھی کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی کرے گی، چونکہ پیغامات دیے جا رہے ہیں. جو اکانومی ہے وہ ان سے سنبھل نہیں رہی. 2 ہی کام آپ نے کرنے تھے، اکانومی اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا. وہ دونوں کام آپ سے نہیں ہو سکے. آج بھی 4000 5000 دیکھیں، اتنے بندے تو نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ان کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کو سرکاری لوگوں کو وہاں پر سادے کپڑوں میں بٹھایا گیا، اور یہ ریکارڈ کی چیزیں. پولیس والوں کو سادے کپڑوں میں کرسیوں پر بٹھایا گیا کہ نواز شریف زندہ باد نعرے لگاؤ، جڑا پنڈال ہے وہ بھرا بھرا لگے. تو یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. آج علیمہ خان یا چلیں کسی تحریک انصاف کے دوستوں کے کہنے کے اوپر اگر اڈیالہ کے بعد 3 سے 4 ہزار بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو یہ عمران خان کتنا مضبوط ہے، یہ نظام کو احساس ہے. اسی لیے یہ ملاقاتیں روک دی جاتی ہیں، اور لوگ عمران خان کی اس پوزیشن کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ آئی ٹی بل کیسے منظور ہوا. کل اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی. اس حوالے سے جب شیزہ فاطمہ جو آئی ٹی منسٹر ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا ایک انٹرویو، وہ یہ کہتی ہیں کہ بل کے متن میں شامل الفاظ کے حوالے سے جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ ضرور کی جائیں گی. 5 کروڑ تک کا جرمانہ اسی صورت میں عائد ہوگا جب باہمی رضامندی سے معاہدہ ہونے کے بعد زمین یا جائیداد کے مالک کی جانب سے خلاف ورزی کی جائے. بل میں ایسا کچھ نہیں، صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر کسی نے منع کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے 5 کروڑ کا جرمانہ ہوگا. یہ اس کے اندر لکھا گیا. شیزہ فاطمہ اپنے ہی بل سے ناواقف نکلی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جائیداد آپ لے سکتے ہیں جہاں چاہیں، جس گھر پہ چاہیں،
اور اگر کسی نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا 5 کروڑ، اس قسم کی کچھ باتیں اس پہ مزید بھی تھی. اگر آپ وہ ڈرافٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں یہ جو وزارتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان منسٹرز کا کام ہی نہیں ہوتا، یہ بل کوئی اور ڈرافٹ کرتا ہے. اور ان منسٹریز کے اندر بہت سارے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جن کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور کسی کو تکلیف ہوگی نا کہ یار میں نے فلاں گھر مانگا تھا تو اس نے انکار کر دیا اور وہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل تھا. اور پھر پاکستان میں قانون سازی عوام کے لیے تو نہیں ہوتی، اپنے لیے ہوتی ہے. اور آپ نے کسی کو نیچا دکھانا ہو تو یقین کریں کہ ان لوگوں سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا پارلیمان میں بل لے آئیں. مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نے کچلنا تھا، آپ نے پابندیاں لگا دی کہ ریڈ زون کے اندر کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوا اور 3 سال کی سزا، پھر پی کا آ گیا. آپ قانون سازی آئینی ترامیم تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اس میں عوام نہیں ہے، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے. جن وزارتوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزارتیں بھی تو کوئی اور چلا رہا ہے نا، یہ تو صرف نام کے لوگ ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. دوسرا جو سوال ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے چیئرمین ایم کیو ایم کے امین الدین ہیں سمیت پی ایم این ایل نون ممبران اور پھر 340 ارکان کے ہاؤس نے کیسے بل پاس کر دیا اور وہ بھی بغیر پڑھے. اس کے علاوہ تحریک انصاف پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف نے بھی کہ کچھ لوگوں نے قومی اسمبلی میں اس کمیٹی کے رکن تھے، لیکن چونکہ تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس کمیٹی میں شرکت نہیں کی، اسی لیے یہ کمیٹی نے پاس کر دیا. تحریک انصاف پر تنقید کی گئی کہ اگر وہ کمیٹی میں موجود ہوتے تو یہ بل اس طرح پاس نہ ہوتے. اگر وہ ہوتے نہ ہوتے معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ معاملہ تحریک انصاف کا جو ہے دوستو، وہ صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے. چونکہ جن لوگوں نے یہ پاس کرنے، دیکھیں آپ نہیں تھے، انہوں نے پاس کر لیا، آپ ہوتے تو کیا کر لیتے. یہ صرف اور صرف تنقید کا کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف پہ صرف ایک تنقید ہونی چاہیے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اس سے زیادہ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، صرف ان کے اوپر یہی تنقید ہونی چاہیے. اور دوستو خبر یہ بھی دے دوں میں آپ کو کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، راولہ کوٹ میں جی کرفیو نافذ ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات بدستور کشیدہ ہیں. راولہ کوٹ میں کرفیو اور صرف ان افراد جن کے شناختی کارڈ پر راولہ کوٹ کا پتہ درج ہے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اور میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، انٹرنیٹ بند ہے. اور وہاں کے کچھ مقامی افراد سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آج جمعے کی نماز بھی مساجد میں ادا کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی. اور دھرنا کیا طول پکڑ گیا ہے. ایکشن کمیٹی کے مطابق آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ایک غیر معمولی شکل اختیار کر چکی ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ابھی مکمل عوامی حمایت ہے. پوری ریاست رضاکارانہ بند ہے. 4 کریک ڈاؤن ناکام ہو چکے اور عوام نے راشن لے کر میدان میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. یہ محض ایک احتجاج نہیں، یہ ایک بیدار قوم کا اعلان ارادہ ہے. لیکن یہاں سب سے اہم اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ 5 اکتوبر 2025 کو مظفر آباد میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے دستخطوں سے ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا. یہ کوئی زبانی وعدہ نہیں تھا، نہ کوئی غیر رسمی بات چیت تھی، بلکہ یہ ایک تحریری دستخط شدہ دستاویز تھی. لیکن آج ہی حکومت نے اس معاہدے کو پس پش ڈال کر عوام پر کریک ڈاؤن کر دیا. وہ ایک لسٹ آئی ہے جی جس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. میں آپ کو دوستوں ایک خبر اب یہ بھی دے دوں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا ہوا اور کیوں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں گئے. تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم کی گفتگو، وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کی وجہ سے ایران کے ساتھ دوسرے مرحلے کے مذاکرات تاخیر کا شکار ہوئے. جولائی کے پہلے ہفتے میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین ہے. مذاکرات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور کل صبح جب ایرانی صدر نے معاہدے پر دستخط کر دیے تو پھر سوئٹزرلینڈ جانے کا مقصد نہیں تھا. 60 روز کے اندر اندر دوسرے مرحلے کے مذاکرات مکمل کرنے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں موجود اپنے آفیشلز کو واپس بلا لیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار یہ بتائیں، باقی دوست بھی یہ بتائیں کہ وہاں پر نا ایک پوری کی پوری صحافیوں کی پلٹون گئی ہوئی ہے. وہ بڑے فخر سے نا ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہو کے اپنی تصویریں لگا رہے ہیں. کوئی جواب دے دو نا کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. اگر تم نہ جاتے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی. لیکن جو میدان سجایا گیا وہ میدان سجنے سے پہلے ہی جن لوگوں کو بھیجا گیا وہ پاکستان کی عوام کے پیسے سے وہاں پہ اس وقت عیاشیاں کریں. ہوٹل آپ ابھی سرچ کریں اس ایریے کو، کوئی آپ کو ایک ایسا ہوٹل نہیں ملے گا جس میں ایک رات کا جو کرایہ ہے، رینٹ ہے، وہ 400-500 پاؤنڈ یعنی 2 لاکھ روپے آلموسٹ بن جاتے ہیں پاکستانی. کوئی آپ ہوٹل اٹھا لیں، سوئٹزرلینڈ ہے نا تو جگہ بھی کیونکہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. اور چلیں اگر آپ شہر سے باہر بھی ہوتے تو پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے نا. یہ پیسہ کہاں سے؟ لوگوں نے وہاں پہ نا جو نہر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پروگرامز کیے ہیں اور دنیا کو دکھایا گیا جی دیکھو اسی رپورٹنگ کر رہے ہیں. وہی رپورٹنگ پاکستان میں بیٹھ کے ہو سکتی تھی، لیکن جس ملک کے سر حالات ایسے ہوں کہ وہاں پر عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور 8,483 روپے پاکستان کی عوام وہ کما سکتی ہے جو ہمیں فگرز بتائی گئی،
تو کیا ہم ایسی زندگی یا ایسے ٹورز جو ہیں کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ خاص قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ لوگ ہیں. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.